सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह ताला के मुजरिम शख्स अबू राफे यहूदी को कत्ल करने के लिए, उन्होंने उसको कत्ल किया। उसके बाद जब वो चांदनी रात में वहां से निकले तो उनको अंदाजा ना हो सका कि सीढ़ियां भी कुछ नीचे बाकी थी, तो उन्होंने पांव नीचे लगा रखा तो वो गिर पड़े और उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई। उन्होंने उसी वक्त अपनी पगड़ी खोलकर अपनी पिंडली की हड्डी को उस पगड़ी के साथ बांधा और लड़खड़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ड्यूटी मेरे स्पुर्द की थी मैंने वो पूरी कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुझे क्या हुआ है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साढ़े वर्गा को बंदा होता पहले ही कहता, या रसूलुल्लाह लत बनवा ली ਤੁਹਾਡੇ पीछे देखो। उन्होंने पूरा और बड़ी खुशखबरी के साथ उन्होंने अपनी बात ही नहीं उनके साथ की। कहा, या रसूलुल्लाह आपका काम कर दिया। आप फरमाया ये क्या हुआ? उनका, या रसूलुल्लाह मेरी इस तरीके से पिंडली टूट गई है। तो आप फरमाया इधर कर। उन्होंने टांग सीधी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर उस पर फेरा और वो कहते अल्लाह की कसम वो टांग इस तरह होगी जैसे कभी टूटी नहीं थी। अब ये इतना बड़ा मौजज़ा है जो मेडिकली इम्पॉसिबल है, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाला है। हड्डी का बॉन्ड बनाने के लिए भी कम से कम 5-6 हफ्ते दरकार है, फिर भी बंदा लंगड़ा के चलता है। और उसी वक्त और ये पिंडली की हड्डी का जुड़ जाना ये बहुत बड़ा हिस्सी मौजज़ा है। लेकिन आपने कोई पब्लिकली नहीं किया कि लोगों को दिखाने के लिए देखो मैंने इतना बड़ा कारनामा किया, मुझे पैगंबर मानो। क्यों? आपका दावा नबूवत करने वाला मौजज़ा सिर्फ कुरान है। ये एक इंडिविजुअल वाकया बंद कमरे के अंदर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी के दरमियान, कोई तीसरा बंदा भी वहां पे मौजूद नहीं था। तो इस किस्म के मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिर हुए हैं। तीसरा हिस्सी मौजज़ा भी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। बुखारी में 4152, मुस्लिम में 4813, मिशकात में 5882 कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए पानी कम पड़ गया, हत्ता कि हमारे पास सिर्फ एक पानी का बर्तन था और उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और बस वो थोड़ा सा पानी बच गया। तो हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ने अभी वुजू करना है, पानी पीना है, जानवरों को पिलाना है, हमारे पास पानी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन मुबारक में अपना हाथ रखा और सहाबा कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि आपकी उंगलियों के पोरों से पानी के चश्मे फूट पड़े। चश्मे गोश्त में से, पत्थर में से नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की दफा तो पत्थर में से पानी निकला, पत्थर में से पानी निकल आता है, गोश्त में से पानी निकलना और पानी के चश्मे फूट पड़े। सहाबा इकराम कहते हैं हमने सब ने वुजू भी किया, पानी पिया भी, जानवरों को पिलाया, स्टोर भी कर लिया। वो ताबी कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये बताइए कि आप लोग कितने लोग थे जिन्होंने एक पानी के बर्तन से ही सब कुछ किया? वो जो है भी छागल थी एक हाथ से उठाई जाने वाली। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर हम 1,00,000 भी होते ना तो वो पानी ज्यादा था। अलबत्ता हम उस वक्त 1500 थे। 1500 बंदों ने एक पानी के बर्तन से वुजू भी किया और जानवरों को भी पिलाया, खुद भी पी लिया और अपने लिए स्टोर भी कर लिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े से भी 1000 गुना बड़ा मौजज़ा है। जो आसा लाठी वो उन्होंने मारी और 12 चश्मे जारी हो गए। यहां पर वो चश्मे तो निकल ही आते हैं पत्थरों में से, वो तो मौजज़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि गोश्त में से पानी का निकलना। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिस्सी मौजज़ा है। और यहां भी आपने किसी काफिर को करके नहीं दिखाया, एक कैजुअल मामला हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये मामला हल हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावा नबूवत करने वाला वाहिद मौजज़ा कुरान है। ये बात बार बार समझ लें। लिहाजा इसकी बुनियाद पे जो मुनकरीन हदीस इन मौजज़ात का डिनाई करते हैं वो उस मामले को समझे नहीं है। हम कब ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत उस बुनियाद पे हम कर रहे हैं? दावा नबूवत कुरान की बुनियाद पे ही है, लेकिन ये साथ अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी इनाम था। चौथा हिस्सी मौजज़ा सही मुस्लिम में 7518, मिशकात में 5885। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक सफर में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़े हाजत की जरूरत पेश आई पेशाब करने के लिए। तो सामने चटियल मैदान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान में उतरे। उसके एक किनारे के ऊपर एक दरख्त था और दूसरे किनारे पर दूसरा दरख्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की टहनी को पकड़ा और उसे कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मुती हो जा। और वो दरख्त इस तरह आपके साथ चलना शुरू हो गया जिस तरह कोई ऊंट जो है उसकी नकेल पकड़ के उसको चलाना शुरू कर दिया जाए। फिर दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको भी कहा, वो भी दरख्त इस तरह जमीन पे चलता हुआ। दोनों दरख्त आकर मिले और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
جو ہے وہ پردہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے. اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس طریقے سے ایک فزیکل معجزہ. اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلکلی اس طرح نہیں ہوا، ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا. الحمدللہ. پانچواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 933 نمبر، صحیح مسلم میں 2078 اور مشکات میں 5902. انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، ہم بھی پیاس سے مر گئے، قحط ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو، ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو. اللہ کے حضور دعا کیجئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا. ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی، وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی، ارد گرد بارش ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے، جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا. چھٹا حصی معجزہ صحیح بخاری میں 119، صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں اور مشکات میں 5896. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر. کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے، وہ آپ کی اتنی دشمن ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. اندازہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے، جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکت. کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. گھر پہنچا تو دروازہ بند، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو. دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، چاہے تو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے. ایسا معاملہ فرمایا اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈیفرینسیشن کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں، اسباب میں تو داخل ہی نہیں ہے چیز. دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ آسان ہو جائے کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نہ. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے، تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے. لہٰذا معجزات ہوتے ہی ما فوق الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ما فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، وہ اپنے نبیوں علیہ السلام کے ذریعے یہ معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے. 7واں حصی معجزہ
صحیح بخاری میں 3584 اور 2095 نمبر، اور مشکات میں 5903 نمبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعے کا خطبہ اس ممبر پر دیا۔ جیسے ہی آپ ممبر پر چڑھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی، جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے۔ اب ہم حیران تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہچکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا اللہ کے ذکر سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا تھا، کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا، تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ، اور اب ممبر پر آپ چڑھ گئے، حالانکہ وہ ادھر ہی موجود تھا، لیکن وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری کو اس نے اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام نے یہ فزیکلی محسوس کیا اس کے رونے کی آواز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا ہچکیاں لیتا لیتا الحمدللہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس حوالے سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات اور جانداروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی، اور اس حوالے سے میں ایک بونس کے طور پہ آپ کو روایت بتا دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2549 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا، تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، تجھے پتا ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا بڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، تو اللہ سے ڈر جا اور بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب وہ جانوروں کی بولی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے شکایت بھی فرمایا کرتے تھے۔ 8واں حصی معجزہ، صحیح بخاری میں 741، صحیح مسلم میں 958، مشکات میں 1086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں، اور تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اب کون پیچھے زیادہ دفعہ داڑھی کو کھجلی کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ نان سیریس کھڑا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ آپ فرمایا اللہ کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ نہ سمجھو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے، تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا، اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو۔ یہ بھی حصی معجزہ ہے، یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا، پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے، یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی، انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں آ رہا ہے، آپ دیکھ لیتے تھے، جیسا کہ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو حذیفہ ابن یمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے تھے، آپ فرمایا کون؟ حذیفہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اس حدیث میں بھی اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں رکوع کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے، لیکن سکون کے ساتھ آؤ، نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ، اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو۔ جس سے لوگوں نے جو ہے وہ رکعت ملنے والا معاملہ اخذ کیا، حالانکہ امام بخاری نے رد لکھا ہے، اس میں تو آگے الفاظ ہیں آندہ ایسے نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں یہ ذکر بھی نہیں انہوں نے ایک اور رکعت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی، وہ تو ایمبیگوس چیز ہے، ایمبیگوس چیز، مبہم چیز کے اوپر ایک رزلٹ نکال لینا۔ رکوع میں رکعت نہیں ملتی جب تک کہ کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں ہو بھی جاتے تھے لوگ، اتنے لمبے رکوع ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
تو فاتحہ پڑھ کے بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی معجزہ. 9واں معجزہ صحیح بخاری میں 3579، مشکات میں 5910. دیکھ لے کوئی معجزہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر نہیں ہے اور سب کے سب مشکات میں بھی موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورا پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جس سے صحابہ اکرام نے وضو کیا. اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی، کھانے کی تسبیح کی. اور یہ قرآن حکیم میں آیت بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے. آپ ذرا امیجن کریں آپ کھانا کھا رہے ہو اور لقمہ آپ کے منہ میں جا رہا ہو، اس میں سے سبحان اللہ و بحمدی کی آواز آ رہی ہو تو آپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا. یہی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان کس ایپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا. انہوں نے فزیکلی اس طرح کے حصی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے. 10واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101، صحیح مسلم میں 5315، مشکات میں بھی موجود ہے 5877. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا. بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر، ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی. یہ معجزہ ہی ہے. اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی حالت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے. اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب پہ، 3 دن کا فاقہ. کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو، صرف 2.5 کلو جو، تو میں اس کو پیس دیتی ہوں، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا. ظاہر ہے اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے، اور ایک بکری کا بچہ. اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، آپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا اس بچے کو. بالکل جھوٹ ہے بھائی، کوڑ مار دینے. ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101، صحیح مسلم 5315، مشکات 5877. جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں. بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ، کھانے کا انتظام کیتے ہیں. اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے. وہ ان کا تو جناب آسان خطا ہو گیا. انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں؟ 1000 کے قریب بندہ، وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. پھر ان کو تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر آپ نے تسلی دے دی. کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. یہ جس سے وہ یہ سال ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو نا مولویوں کو، تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا. اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے. میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 رسالہ ثواب پہ. اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں، ادھوری باتیں نہ بتایا کریں، پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا. نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ، آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے. اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے. اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے
جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس نکالتے جاؤ، اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیاں اٹھا کے دیکھی، وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی، اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ یعنی دعوت تو انہوں نے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے، اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا، آپ کا وہ اختیاری تھا۔ اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے، یہ فقر اختیاری تھا۔